बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम शख्सियत, मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद इमरान रज़ा कादरी भट्ट साहब। तो इमरान भट्ट साहब मशहूर हैं इस नाम से, तो बाकी हमारे कादरी भाई हैं। तो भट्ट साहब से मैं आज के जो हालात व वाक़यात हैं इनके हवाले से गुफ्तगू के लिए मैंने इन्हें बुलाया, तो इनकी मेहरबानी ये तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो भट्ट साहब जो है ना कुछ अर्सा बाहर भी रहे हैं, फिर अपने मुल्क में जो इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया हुआ है। तो आजकल जो हालात व वाक़यात हैं और डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन हालात में ये कारोबारी नुक्ते निगाह से क्या सोचते हैं, इनके क्या ख़यालात हैं, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी इमरान भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी अल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे दोस्त नासिर अतारी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया है, मुझे इस काबिल समझा है कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू ये कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो लाइफ है ना, लाइफ जिस चीज़ का नाम है, मेरे ख़्याल से जब इंसान अपने शौर में आता है ना तो उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। मैं ज़रा स्टार्टिंग से करना चाह रहा हूँ कि जब से मैं शौर में आया तो उसके बाद से जो इंसान की लाइफ शुरू होती है ना, वही उसकी ज़िंदगी है। वो उसी ज़िंदगी में क्या करता है, क्या सोचता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नासिर भाई, मेरे ख़्याल से मुझे याद पड़ता है कि 8 या 9 साल का था जब मेरी वालदा मोहतरमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो आप अंदाज़ा करें कि 8-9 साल की उम्र का बच्चा हो और उसके सर के ऊपर से उसकी वालदा का साया चला जाए है, तो उसके यानी कि उस पर क्या गुज़रती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो फरमाया है कि मैं अपने इंसान को 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मार्फत की बातें हैं। मैं इस किस्म का ही बंदा हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं वो बात करना चाह रहा हूँ। एक माँ जो है वो अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला सोना रब है, उसकी मोहब्बत का क्या अंदाज़ होगा, उसकी शफ़क़त का क्या अंदाज़ होगा। माँ का भी एक अपना मर्तबा है, ठीक है जी, लेकिन 8-9 साल की उम्र में माँ का साया सर से चले जाना है जी, और उसका जनाजा घर में पड़ा हो और बच्चे खेल रहे हो और उसे पता ही ना हो कि हमारी सर से हमारी माँ का साया चला गया है जी। ये मैं आपको अपनी रियल लाइफ बता रहा हूँ जी जी। ये मैं आपको 40-45 साल पीछे लेके जा रहा हूँ जी जी। मैं गली में खेल रहा हूँ और मेरे घर वाले आए हैं कि बेटा आके अपनी वालदा को देख लो, फिर माँ नहीं मिलनी। मैं गली में खेल रहा हूँ, अंदाज़ा करें कि मेरे ये नहीं वो क्या उम्र होगी कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे सर से माँ का साया चला गया। फिर उसके बाद देखें वालदा चली गई, लाइफ ने जो उनसे अपना आस्ता आस्ता जो उनसे वालिद मोहतरम का साया था सर पे है जी। और हम माशाल्लाह 6 भाई और 3 बहनें हैं माशाल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम माशाल्लाह उनकी भी एक लाइफ की एक हिस्ट्री है जी। उनकी लाइफ पे अगर बात करेंगे ना तो वो भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू चाहिए, उस पर नासिर भाई को पता है जी, इंशाल्लाह उस पर भी कभी बात होगी। हाँ, मुख्तसर मैं उनका बता देता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो से ना कश्मीर, हिंदुस्तान कश्मीर, श्रीनगर, घग्गरी बल, जो कि मकबूजा कश्मीर के नाम से जाना जाता है जी जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना ना तो वहाँ से वो सैल करने के लिए आए कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया, वजूद में आ चुका है। तो मैं जाके देख के आऊँ कि एक इस्लामी ममलकत वजूद में आई है, तो मैं सैल करके आऊँ। सही। तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त वहाँ से अकेले निकले हैं 17-18-19 साल की उम्र में जी। कि पाकिस्तान बन गया, उसको देख कर आए।
تو یہاں پہ آ کے انہوں نے جب آئے ہیں تو بعد میں وہ راستے بند ہو گئے. تو ان کی بھی ایک لائف جو ان سی ہے نا، ایک میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے یہاں پہ، پھر شادی کی، محنت کی، کام کیا ہے اکیلا ہونے کے باوجود، شادی کی، پھر اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ ان کی بھی ایک لائف ہے. جی جی جی. والدہ فوت ہو گئی. ہاں جی، ہم اسکول جا رہے تھے اس وقت. ہاں جی، قرآن حفظ بھی والد صاحب نے ڈالا کہ قرآن حفظ کر لیں. میں اور مجھ سے جو بڑا میرا جی جی. بھائی ہے وہاں پہ جاتے رہے مسجد میں. ہاں جی، اس دوران جناب علی بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی. ہاں جی، تو ہماری چھوٹی بہن نے ہمیں ماں کی طرح پالا پوسا بڑا کیا. اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ میری لائف میں جو سب سے جو میں اب دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کے، کہ مجھے نا نعت پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. سبحان اللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وقت بھی میں جو سی نعت جو سے نا پڑھتا تھا نا، تو اللہ کا میرے کو بڑا کرم رہا. فرسٹ پرائز بھی میں نے حاصل کیا. یہ بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ نعت کا جو سلسلہ میرے ساتھ تھا نا، اس نے مجھے میری لائف کو نا ایسے یعنی کہ آسان کیا اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کی وجہ سے، کہ میری لائف جو سی نا آسانی کے ساتھ گزرتی رہی. صحیح ہے. پڑھائی کرتے رہے آہستہ آہستہ. ہاں جی، حفظ کیا تھا. حفظ میں وہاں سے پھر ہم شفٹ ہو گئے. وہ ہمارا درمیان میں ہی رہ گیا. وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے، اپنی دوسری جگہ پہ آ گئے. والد صاحب نے دوسری شادی کر لی. ہاں جی، بھائیوں کی شادی ہو گئی، بہنوں کی شادی، ہماری سسٹر ایک ساتھ رہ گئی. المختصر یہ کہ میٹرک کر لیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، اچھے پوزیشن کے ساتھ پڑھائی کرتے رہے اپنی کلاس میں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 5 تک میں فرسٹ پوزیشن میں ماشاء آتا اللہ ماشاء اللہ. تھا. 6ٹھی میں چلے گئے، 7ویں میں میٹرک ہو گئی. جی جی. جی، اتفاق سے جو سا تھا نا، کالج میں جانا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں جا سکا. جی. اس کا مجھے افسوس رہے گا کہ میں نہیں پڑھ سکا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی جو لائف تھی نا ایسے ہی گزرتی رہی. چینجنگ یہ آئی کہ جناب علی اچھے دوست میسر آ گئے. پڑھائی تو چھوٹ گئی. جی. پڑھائی چھوٹنے کے بعد ہم یہاں پہ گلشن پارک میں آ گئے. تو ہمیں ایک اچھے ساتھی دوست مل گئے جن کا کہ میں نام یہاں پہ لینا ضروری سمجھوں گا. جی. حاجی سرفراز صاحب. محترم حاجی سرفراز صاحب. جی. وہ میرے بھائی کے دوست تھے. مختار صاحب کے ان کے حوالے کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہو گیا. ان کے پاس میں جاتا پڑھنے کے لیے، ٹیوشن میں جاتے رہے. تو وہاں سے تعلق بن گیا. جی. وہ اللہ کے نیک بندے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق بننے کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے اور آسانیاں پیدا کی، راستے کھولے، زندگی کو، لائف کو سمجھنے کی مثلا موقع ملا. ان کی صحبت کے دوران یہ سمجھ آئی کہ جو لائف ہے نا اسی وقت آسان رہ سکتی ہے جب اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کی جائے. بے شک. یہ چیزیں اگر آپ کی لائف میں ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو آسان کر دے گا اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے ہی کھول دے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے نا، اصل میں وہی زندگی کی روح اور لائف گزارنے کا جو راستہ ہے نا اسی وجہ سے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سا تھا میرے جو سا تھا نعت کا سلسلہ جو سا تھا نا وہ جاری و ساری رہا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی میرے پہ برستی رہی. حاجی سرفراز صاحب کا ساتھ رہا، ان کے ساتھ محفلیں اٹینڈ کرتے رہے. ہاں جی، ان کی صحبت میں ان کے بیانات بھی سنتے رہے. ہیں جی، تو اس کے دوران یہ تھا کہ بات چیت ہونی کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ بھی حاضری. تو حاجی صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ بٹ صاحب، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور دیتا ہے. جی ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ کی دربار پہ وہاں پہ حاضری بھی اللہ کے گھر پہ بھی ہوگی اور اللہ کے نبی کے دربار پہ بھی حاضری ہوگی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان کی جو باتیں تھیں نا وہ بالکل سچ ہوئی، اور مجھے اللہ نے موقع دیا. جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، اور میں
ایک دن میرے خوشخبری مل گئی کہ میں ابھی مدینہ شریف جا رہا ہوں ماشاءاللہ. اللہ نے وہاں پہ جناب علی جاب کا سلسلہ بھی کر دیا ہے جی. اور اللہ کے گھر کی حاضری بھی ہو گئی, طواف بھی ہو گیا, عمرہ بھی ہو گیا, حج بھی ہو گیا, ہاں جی. اللہ کے نبی کے دربار کی حاضریاں بھی ہو گئی ماشاءاللہ. تو یہ سارے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے نا بہت سارے لوگ اربوں خربوں مسلمان ہیں, لیکن یہ جو موقع ملتا ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, میں تو نہیں کہتا کہ میں بڑا کوئی خاص, میں تو صرف سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثنا خوانی تھی, جو تعریف تھی نا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں کی کہ مجھے اپنا گھر بھی دکھا دیا سبحان اللہ. اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری بھی نصیب کی, حج کا موقع بھی مل گیا. صرف کیا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی ثنا خوانی کرنے کی وجہ سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں, دنیا کی جو حقیقت ہے, دنیا اور آخرت کی جو حقیقت ہے وہ اسی چیز کے گرد انسان کی لائف ہے. یہاں پہ ایک ہم وقت گزارنے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو ہے لائف وہ بھی ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا یہ اپنی لائف میں جو ہے نا اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت جو سی نا اپنے شانہ بشانہ, مطلب کہ اس کے ساتھ ہی اس کی رہنمائی میں ہی چلتے رہنا چاہیے جی. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کی کنجی ہے. تو اس کے بعد جناب علی میں نے وہاں پہ الحمدللہ سعودی عرب میں, پہلے ابھی آپ نے اسکول کی تعلیم مکمل کی, تو اس کے بعد کی جو تعلیم تھی وہ اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ جی میں میٹرک تعلیم حاصل کی ہے جی. بعد میں مجھے کالج میں موقع نہ مل سکا جی, تو اسی کے دوران جو ہے نا اللہ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں سعودی عرب میں مجھے جاب بھی مل گئی جی, اور وہاں پہ پھر میں چلا گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے نا 5 سے 7 سال جو ہے نا اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے وہاں پہ کام کیا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہیں جی. جتنا میرا دانا پانی لکھا ہوا تھا وہ میں نے پورا کیا. 7 سال کے بعد 2015 میں یہاں پہ واپس آ گیا. صحیح, ٹھیک ہے جی. واپس آنے کے بعد میں نے یہاں پہ سوچا کہ کوئی اپنا کاروبار سلسلہ کوئی کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں نے جو ہے نا یہاں پہ اپنے ایک گلشن پارک میں اپنی ایک مارکیٹ تھی, دکان تھی, وہاں پہ میں نے اپنا فرنیچر کا کام شروع کیا. تو اس دوران شادی آپ کی کب ہوئی؟ شادی جو سی ہے میری 2001 میں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ شادی اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی. جو یہ آپ کے باہر جانے کے بعد ہوئی تھی یا پہلے ہوئی تھی؟ یہ میرے باہر جانے سے پہلے کی بات ہے. پہلے کی بات. ہاں, یہ میری شادی باہر جانے سے پہلے کی بات ہے, 2001 میں ہوئی. تو فیملی کو چھوڑ کے آپ باہر, تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ جی اس وقت پہلے تو جو تھا میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ 2001 کی بات ہے. کام اس کے دوران میں کرتا رہا ہوں چھوٹا موٹا, مطلب کہ اصل میں آپ لینڈ لارڈ تھے نا, اس طرح سے شادی ہونے کے باوجود کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں, کام میں کرتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی کام نہیں کیا. میں نے چھوٹے موٹے اسٹرگل میں کرتا رہا ہوں, کبھی شاپ کھول لی, کبھی میں نے کوئی گاڑی لے لی, کبھی ایسے, یعنی کہ کرتا رہا ہوں. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو لیکن وہ کامیابی مطلب کہ اسی صورت میں مجھے موقع مل گیا کہ میں سعودی عرب چلا گیا. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ پھر میں نے 5-7 سال کام کیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس کے دوران میرے ماشاءاللہ جو ہے نا پہلے میرے 2-3 بچے, بیٹا ہوا, پھر بیٹی ہوئی ہے جی, اور پھر بیٹی ہوئی, پھر ایک بیٹا بھی ہوا. یہ 5-7 سال کے دوران میں یہاں پہ آتا جاتا بھی رہا الحمدللہ. تو بیٹا جب میرا ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, جو کہ میرا مشن تھا پہلے والد صاحب کا, کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں قرآن حفظ کر لوں. تو وہ میں نہیں کر سکا, لیکن وہ میرے دل میں وہ بات تھی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, شادی کے بعد, کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قرآن حفظ کرواؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ اللہ نے میری دعا قبول کی. جی جی, ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. تو الحمدللہ آج وہ میرا بیٹا ماشاءاللہ قرآن حافظ ہے جی, اور حاجی سرفراز صاحب کے ہی اسکول میں وہ پڑھتا رہا ماشاءاللہ. وہاں سے اس نے قرآن حفظ کیا, اور انہیں کی ایک مسجد ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے فتح گڑھ میں, چمن پارک کی طرف, نقشبندیہ مسجد. نقشبندیہ مسجد. جی جی. اسی میں وہ ماشاءاللہ 4-5 سال سے مسلسل جب سے وہ قرآن حفظ کیا وہاں پہ وہ تراویحیں پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑا کرم کیا کہ میرا بیٹا, جو میری خواہش تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی. ماشاءاللہ. ایک بیٹی ہے میری ماشاءاللہ, وہ یونیورسٹی جا رہی ہے, بیٹا بھی جا رہا ہے جی.
تو آرکیٹیکٹ کا وہ کر رہی ہیں. ایک بیٹی یہاں حاجی صاحب کے اسکول میں پڑھتی ہے, ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے. یعنی ان کا بچوں کا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. یعنی آپ کے 4 بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. لیکن ان کو میں نے صرف یہی بتا کے رکھا ہوا کہ میں جو میرا سلسلہ جو کامیابی کا سمجھ لو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی ہے, سبحان اللہ, اس کو آپ جاری رکھیں گے کسی سلسلے میں تو آپ ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وہاں سے پھر میں آنے کے بعد میں نے الحمدللہ یہاں پہ اپنا کاروبار کیا ہے. وہ کاروبار آج کل میرا ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ. اسی سلسلے سے میرا گھر کا سلسلہ بھی, بچوں کی تعلیم بھی, وہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ ناصر بھائی جو ان سے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو یہ بھی بڑی سٹرگل کر رہے ہیں, بہت ہی نفیس آدمی ہیں. جی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنا ایک زندگی کی جو لائف ہے اس کے بارے میں کوئی بات چیت میں کر سکوں. تو مختصر یہی ہے کہ اب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے 50 سال کے ہو گئے ہیں, 8-9 سال سے شروع کیا تھا. تو آج میرے بچے بھی ماشاءاللہ جا رہے کامیاب ہیں. کامیابی ہے الحمدللہ, حافظ قرآن اس سے بڑے اور کیا بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے اور عمل کرنے والا بنا کے رکھے دنیا میں. یہی زندگی کی جون سی ہے نا, مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کامیاب انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو سی ہے نا, قرآن پاک ہی حفظ کر لیا ہے. ساتھ ساتھ میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی اپنا جو ہے نا نعت کا سلسلہ بھی رکھیں, دین کا کام بھی کریں. بلکہ وہ میرا بیٹا کام کر بھی رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر چینل اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے پاور آف دین کے نام سے. تو اس کو میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا آپ ایسے جو ہے نا اپنا دین کا کام بھی کرو, اسی میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ آخر میں پھر نہیں بٹ صاحب, آپ نے خاص طور پہ یہ تو بتایا نا کہ جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں, مہنگائی کا ہر بندہ جو ہے مہنگائی کا شکار ہے اور اپنے کاروباری حلقہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے. اس حوالے سے آپ اس معاملات کو کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ جی نصر بھائی, اصل میں یہ ایک آ جائے گا پھر جو ہے نا پولیٹیکل آ جائے گا, اس میں اگر ہم بات نہیں آپ کی اپنی ذاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے نا, اس حوالے سے آپ بتائیں. متاثر ہو تو رہی ہے, ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اور ہاں جی بالکل ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی. تو اسے کس طریقے سے آپ لیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اب بڑا یعنی کہ اسٹرگل ہوئی ہے, ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے. مطلب کہ محنت تو پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن اب محنت کرنے کے بعد بھی جو مہنگائی کا جو صورتحال ہے نا, وہ سلسلہ پورا نہیں ہو رہا. اب یہی ہے کہ جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچے جو ہے اپنی پڑھائیوں سے مکمل کر لیں, کہیں اچھی جاب پہ لگ جائیں تو پھر گھر کا سلسلہ چلے. یہ بھی ایک میں اگر سچی بات کرنا چاہوں نا تو پھر یہ ایک مجھے کہنا پڑے گا کہ بھئی جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بالکل اجازت ہے, کوئی ایسی کر دیتا ہوں. کریں بالکل کریں. ہے تو خان صاحب ہمارے اپنے مطلب کہ ہمارے لیڈر ہی ہیں کہہ لیں. ہاں جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود عمران خان صاحب جو ہیں نا بندے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ان کو ٹیم ملی, جو ان کو موقع ملا ہے, انہوں نے جو ہے نا ملک کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. ٹھیک ہے جی, جو مہنگائی تھی پہلے تو غریب آدمی کا گزارا ہو رہا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن یہ جو ان کے حکومت 3-4-3.5 سال جو چلی ہے نا, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بھئی عمران خان صاحب آپ نے جو ہے نا غریب عوام کا خیال نہیں رکھا, کوئی دھیان نہیں رکھا. کرپشن آپ کے دور میں بھرپور ہوئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ نے نہیں کی لیکن آپ کے نیچے والوں نے جو ہے نا چھپ کے کی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر واللہ عالم آپ بہتر جانتے ہیں اور خدا بہتر جانتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ مکافات عمل میں جو ہے نا آپ آئے ہوئے ہیں, جیسا آپ نے کیا وہ ویسا ہی بھر رہے ہیں. تو ناظرین محترم جو ہے نا اس کا یہی حل ہے کہ جو ہے نا اب آپ کو زیادہ سے زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. لیکن بٹ صاحب یہ ان کے زمانے میں کرونا وغیرہ بھی تو آیا تھا نا؟ جی کرونا آیا تھا, لیکن وہ زیادہ ہی جو ہے نا کرونا نے نہیں بندوں کو مارا. 2-1 سال کرونا رہا ہے, اس میں بٹ صاحب کا اپنے خان صاحب کا تو یہی موقف ہے جی, کرونا آیا تھا, بہت پریشانیاں ہوئیں اور بڑے پوری دنیا میں اس کے اثر میں اثر انداز ہوا ہے کرونا سب پر. دیکھیں میری بات سنیں, آج جو ہمارے جو ملک کی دولت ہے وہ کہاں پہ ہے, کدھر چلی گئی ہے؟ اگر ہمارے ملک وہ تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سابقہ حکمران جو تھا وہ لوٹ کے لے گئے. نہیں, وہ سابقہ حکمران جو سے تھا نا, ہم بھی ماشاءاللہ یہیں پہ رہ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں
جو بات سچی ہے وہ کرنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جو سی تھی نا، اس میں ماشاءاللہ بہت کام ہوئے ہیں، کام ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مزدور، یہ ہمارے اپنے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے دور کے اندر یہ ہر گلی محلہ جو ہے نا بن رہا تھا، شام کو بندے نکلتے تھے۔ میں یہیں پہ میرا روڈ پہ میری دکان ہے، تو آتے جاتے ہوئے مزدور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ہم سے لے کے جاتے تھے، کیونکہ پیسے کھلے ہوتے تھے، کام گلی محلے میں ہر جگہ جگہ کام ہو رہا تھا۔ لیکن ملک تو مقروض ہو رہا تھا نا دن بدن؟ نہیں، مقروض نہیں ہو رہا تھا اس وقت، کیونکہ وہ وہاں سے قرضے لیتے تھے IMF سے، اور پھر وہ جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، اور حالات ملک کے تو صحیح رہتے تھے، لیکن قرضہ بہت بڑھا رہا تھا۔ نہیں، وہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو آپ نے اگر دیکھا ہوگا نا، تو نواز شریف صاحب نے IMF کو بائی بائی کر دیا تھا ان کی۔ اچھا جی، آپ کو شاید اگر آپ دیکھیں گے نا یہ پیچھے نکال کے، یہ لاسٹ ٹائم یہ IMF کی جیسے ہماری جان چھوٹ گئی ہوئی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جان چھوٹنے کا مطلب کہ کیا تمام قرضہ ادا کر دیا تھا ہم نے؟ قرضہ ادا نہیں کیا تھا، لیکن ہم مزید قرضہ لینے کے چکر میں نہیں تھے۔ وہ ہمارا اکانومی ملک کی بڑی اچھے طریقے سے چل رہی تھی ہمارے، کہ مزید قرضہ نہیں لینا۔ ہاں، مزید قرضہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، اور صرف واپس ہی کرنا ہے۔ ہاں، واپس ہی وہ کرنا تھا، جو کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا نواز شریف دور میں، آخری دور میں۔ جی، نواز شریف کا آخری دور، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، ان کی حکومت کا۔ لیکن ان دنوں تو شہباز شریف صاحب جو حکومت ہو رہی ہے، اس میں تو بہت ہی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ اس میں میں پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ لیں، 150 سے 272 سنا ہے کہ وہاں تک پہنچ گئی ہے، اور 294 تک کی سمری کا سن رہے ہیں کہ بھی آ گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ آپ کی ناصر بھائی بھی بالکل بات صحیح ہے۔ یہ جو اب انہوں نے حکومت جب لی ہے نا، تو ان کا جو ہے نا دھیان نہیں ہے عوام کے اوپر، ملک کے اوپر دھیان نہیں ہے۔ یہ بس جو ہے نا پتہ نہیں کدھر ہے دھیان، کیونکہ وہ اگر ان کا دھیان ہو نا تو کام بھی ہوں، جو سے غریب طبقہ ہے ان کو لیے سہولتیں بھی ہوں، آٹا سستا ہو، پیٹرول سستا ہو، ہے جی، گیس ان کو ملتی ہو، گلی محلے کا کام ہوتا ہو، لیکن نہیں ہے، کیونکہ بھائی ان کا دھیان شہباز شریف صاحب اوپر جا کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، نیچے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر کی سیٹ پہ کسی کو تو بیٹھنا تھا نا، نواز شریف نہ صحیح، شہباز شریف صحیح۔ ہاں، اب یہ بھی ان کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب والا بھی حساب ہو رہا ہے کہ یہ اوپر جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے نیچے جو عملہ کام کرنے والا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ گھی جو ہے نا، آٹا لینے جاؤ ہفتے کے بعد، یعنی کہ 50 روپے 10 کلو کے پیچھے ہر ہفتے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھی جو ہے بڑا ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کی حکومت میں بھی، میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ جو ہے نا اپنا شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اگر کچھ سن رہا ہے تو یہ اس کا رزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا۔ ہمارا ملک اس سطح پہ پہنچ چکا ہے، یہ خانہ جنگی کی طرف جانے والا صورتحال ہو چکی ہے۔ میں جو سا کام کر رہا ہوں نا، میرا فرنیچر کا کام ہے، نئے اور پرانے کام کا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے حالات جو سے ہیں نا دن بہ دن اتنے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں، کیونکہ میں محلے میں اپنی ایک لوکل سطح پہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے ملک کے حالات خراب ہیں۔ امیر جو ہے نا وہ امیر ہو چکا ہوا ہے، غریب بالکل اس کی سکت نہیں ہے بیچارے کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ صورتحال ہے کہ بیماریاں، ٹینشنیں، وقت سے پہلے بوڑھا ہونا ہے جی، بچوں کا کوئی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو دیکھ لو ناصر صاحب، وہ بیچارہ پریشان، اس کو فکر لگی ہوئی ہے جی، یہ وہ بجلی کا بل دیا نہیں جاتا، وہ پکڑا کے کسی کے بھائی بل جمع کرانا ہے وہ دیتا ہے، تو گیس کا نہیں تو پانی کا نہیں تو آٹا ختم ہو گیا، آٹا ختم تو گھی ختم ہو گیا، یہی صورتحال چل رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کیا اس کا حل ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں، کوئی نئی حکومت آئے، وہ خواہ خان صاحب کی ہو یا خواہ نواز شریف صاحب کی ہو، تو کیا وہ حالات کوئی بدلی آئے گی؟ ملک کے حالات ایسے الیکشن ہو بھی جائیں گے نا، تو ملک کے حالات ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ دھیان ہی نہیں کسی کا ہے، کسی حکومت کا ہے ہی نہیں، کوئی قدم ایسا قدم اٹھائیں تو صحیح، کم از کم جو ہے نا یہ آٹا چیز جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کوئی بھی حکومت ہے ان کو تو بیچارے کو آسانی کرے۔ میرے تو یقین کرے دل میں کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ان سے تو ہمارے جو ان سے پہلے تھے وہ انہوں نے ڈسپلن تو رکھا ہوا تھا ملک کے اندر، انگریز لگا لو یا جو بھی تھے، انہوں نے دیکھو کتنا کام کیا، ریلوے بنا دی ہیں، کتنی بڑی ایسی بلڈنگیں بنائی ہیں، تو ان کو تو یہ کام سے ہے ہی نہیں ہے، یہ آٹا چینی ان کے سے کنٹرول نہیں ہو رہا، پیسہ کما رہے ہیں، کرپشن کے جاتے ہیں اور ملک کے باہر اکٹھا کرتے ہیں، ملک سے باہر اکٹھا کرتے ہیں، ملک سے باہر۔ اگر بٹ صاحب اس حوالے سے اگر عوام کا اپنا ذہن بدلتی ہے اور تحریک لبیک کو جو ہے آگے آنے کا موقع دیتی ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک لبیک جو ہے یہ ملک کو سنبھال سکتی ہے؟
دیکھیں جی یہ تو موقع دینے کی بات ہے نا. اگر عوام سمجھتی ہے کہ بھئی ان کو آنا چاہیے تو ویسے ان کو موقع ملنا چاہیے، کیونکہ طریق انصاف کو بھی انہوں نے دیکھ لیا جی ہے جی. اور نواز شریف صاحب جو سے نا ان کو بھی چیک، نواز شریف بذات خود میں کہتا ہوں کہ نائس آدمی ہے وہ، ان پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. وہ جب آ جاتے ہیں نا تو ملک جو ہے نا صحیح ڈگر پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی جو ایسی ایسی باتیں ہیں، جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے 6 سے 7 بجے تک قرآن پاک کی تلاوت چلتی تھی صبح صبح گھروں میں. اللہ کی صحیح. برکت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہاں جی یہ تو چیزیں اب شہباز شریف صاحب بھی تو ان کے بھائی ہیں، کیا وہ ایسا نہیں کہ نہیں. وہ شہباز شریف آخر وہ بھی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، تو انہی کے زمانے میں ہم پنجاب میں رہتے ہیں، تو تلاوت قرآن پاک تو ہمارے گھروں میں سے آ رہی تھی. تو وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف صاحب ہی تھے نا. شہباز شریف صاحب جو سے جب بذات خود فیلڈ میں تھے نا تو لوگ تھے صحیح تھے، مطلب کہ وہ چیک اینڈ بیلنس تھا. اب وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہیں، ان کو رپورٹ سب اچھا کی دے رہے ہیں، لیکن نیچے گراؤنڈ فلور پہ جو ہے نا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم جو ہے نا اپنے محلے میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب چیک اینڈ بیلنس کے لیے خود میدان عمل میں آئیں تو ہاں حالات بہتر ہو ہاں سکتے جی ہیں؟ وہ خود حالات اگر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے، یا وہ اپنی ٹیم ایسی بنائیں جی جو کہ مطلب کہ چیک اینڈ بیلنس ہو. چیک اینڈ بیلنس نہیں، جس چیز کے اوپر ہوگا وہ خراب ہو جائے گی، اور ہمارے ملک کی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. تو بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ حالات دن بہ دن مزید جو سے نا خراب ہو رہے ہیں. کس جگہ پہ بیٹھیں گے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ پڑھائی ختم ہو گئی بچوں کی. ہاں جی فیسیں اتنی ہیں، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے. پڑھائی جو سی یونیورسٹی کی، چلو میٹرک 9 10 تک تو بندہ مشکل سے بچوں کو کر ہی لیتا ہے، آگے جو پڑھائی ہیں وہ کہاں سے پیسے افورڈ ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے تو یقین کریں دل کی جو کہتا ہے نا کہ یہ ہمارے ملک کو ایک ہائی لیول کی سطح کے اوپر ہمارے ملک کے ساتھ سازش کی گئی ہے عمران خان صاحب کو لا کے. اچھا بھلا ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کر رہا تھا، یقین کریں. یعنی کہ خوشحالی، مطلب کہ شروع خوشحالی اگر نہیں نہ تھی تو یہ اتنی ٹینشن اور پریشان بھی نہیں تھے لوگ. آج تو آپ جس بندے کو چیک کر لیں یا جس عورت کو بھی آپ پوچھیں گے نا، پوچھنا کیا، میں آپ کے سامنے ایک مطلب کہ ایسے طبقے سے میں بیٹھا ہوں کہ آج مجھے بھی پریشانی ہے. حالانکہ الحمدللہ میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، کاروبار کرنے کے باوجود بھی میں پریشان ہوں. پریشانی دماغ سے جاتی نہیں ہے. ہاں جی ادھر سے آٹا ختم ہوا تو تیل آئل ختم ہوا تو جناب بل آ گئے، بل ختم ہوئے تو فیسیں آ گئیں. تو یہ سلسلہ ٹینشن کے اندر ہی گزر رہا ہے. تو خدا کا کوئی خوف کریں تو کوئی ہمارے ملک کے بارے میں یار کچھ سوچیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری جون سی ہے نا یہ بات پھر جو سے نا بڑی لمبی ہو جائے گی. میری بات تو وہیں پہ ختم ہوتی ہے. ہماری یہ دین سے دوری ہے، اس میں خود بھی ہوں. ہاں جی جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول مطلب کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو پشت پہ ڈالیں گے نا تو پھر ہمارے حالات ایسے ہی ہوں گے. اذان اللہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اس طرف دھیان نہیں کرتے، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو کیسے ہمارے حالات مطلب کہ چینج ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے سونے حبیب کی محبت عطا فرما، رزق حلال ہمیں عطا فرما، تاکہ ہم جو ہے نا ہمارے راستے بھی سیدھے ہو جائیں، آسان ہمارے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں، آمین. اور اسی میں ہماری فلاح ہے. جی اور لاسٹ میں جو ہے نا ناصر بھائی سے ان کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا. تو یہ بس جو میرا ایک ناقصی جو میری رائے ہے جس حساب سے میں نے بات کی ہے، آپ خود اس میں سے جج کر لیں کہ میرے کہنے کا کیا مقصد تھا اور کیا یعنی کہ آپ نے جج کیا ہے. تو ہمیں جو ہے نا دین کی طرف آنا پڑے گا، اسلام کی طرف. نماز اپنی 5 وقت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. نماز بھی ہمیں توفیق اسی وقت ملے گی جب ہمارے جو ہے نا سوچ جس چیز کی محبت ہوگی نا پھر اسی طرف بدلا جاتا ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے تو رزق حلال جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر راستے گئے اللہ تعالیٰ جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں. جس کے لال تو نماز کے ساتھ ساتھ سارے کام ہی چلتے ہیں نا. ہاں پاک صاحب اپنے آپ کو جس رکھیں. طریقے سے ہماری جو زندگی ہوتی ہے، ہم ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہاں سارے کام ہی کرتے ہیں نا. ہاں تو یہ سارے معاملات تو میں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں رات ساتھ. ہاں اول انشاءاللہ. ہونا چاہیے کہ بندے کو اذان ہو سارے کام چھوڑ کے ہاں بندہ کہ رزق مسجد. حلال بھی کما رہا ہے تو ہاں اپنا نماز پڑھنے بھی جائے اور سارے کام انجام بس دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے نا ایسے سلسلہ ہمارا ہو جائے کہ سارے ہم سب سے اول جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو جائے. آمین آمین. تو ناصر بھائی سے کئی دفعہ ہم نے کہا بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم وہی سلسلہ جو ہے محفل کا بھی شروع کریں
انشاءاللہ وہ شروع ہوں۔ ہاں جی، سرفراز صاحب ہیں، امجد شاہ صاحب ہیں جی، ہمارے اچھے دوست ہیں، تو بڑا علاقے میں یہ دین و اسکولوں کا بھی کام کر، علم کی روشنی بھی پھیلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا محفل وغیرہ بھی ہونی چاہیے جی جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو ناصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا جی، اور جو ہے اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے اور جو اس وقت عوام پر گزر رہی ہے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ میں آپ کو کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔